अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर जाफ़र आज की होम्योपैथिक मेडिसिन लेके आपकी खिदमत में हाज़िर है और आज जिस होम्योपैथिक दवाई को हम सीखने समझने की कोशिश करेंगे वो है एलियम सीपा। दोस्तों, एलियम सीपा हमारे घरों में, हमारे खानों में या हमारी दाल सब्जियों में आम इस्तेमाल होने वाली चीज़ प्याज से बनाई जाती है। इसी वजह से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के दौरान कुछ डॉक्टर्स ज़्यादा प्याज, लहसुन, सुर्ख मिर्च, अदरक और इस तरह की कुछ चीज़ें खाने से मना करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें अद्वियाती ख़वास रखती हैं, अद्वियाती असरात रखती हैं और अगर इन्हें इस्तेमाल भी किया जाए तो मामूली मिकदार में किया जाए, ताकि जो दवाइयाँ आप किसी भी वजह से खा रहे हैं वो अपने तमाम असरात आपके जिस्म पर मुरतब कर सकें। तो दोस्तों, इसका मदर टिंचर किस तरह बनाया जाता है, सबसे पहले उसी पे बात कर लेते हैं। मदर टिंचर बनाने के लिए हमें बारीक कटी हुई या पिसी हुई, कुटी हुई प्याज मसली हुई चाहिए होगी। 667 ग्राम 667 ग्राम्स हमें मसली हुई प्याज चाहिए होगी। इसके बाद स्ट्रॉन्ग अल्कोहल, ये 468 ml 468 मिलीलीटर स्ट्रॉन्ग अल्कोहल चाहिए होगी और इसे हम बज़रिया परकुलेशन इसका मदर टिंचर बना लेंगे। परकुलेशन पे मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा कि परकुलेशन किसे कहते हैं। तो परकुलेशन के ज़रिए हम इसका मदर टिंचर बना लेंगे। 2x की तैयारी के लिए 1 हिस्सा मदर टिंचर, 4 हिस्से डिस्टिल वाटर और 5 हिस्से अल्कोहल इस्तेमाल की जाएगी। इसके बाद की तमाम तर पोटेंसियाँ 60% अल्कोहल में, जैसे मैं पहले भी आपको अर्ज़ करता होता हूँ कि 60% अल्कोहल में तैयार की जाएंगी। इसकी जो मुरव्वज पोटेंसियाँ हैं जो होम्योपैथी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं, वो मदर टिंचर 3x 30 200 200 और 1m। इसकी इब्तदाई तासीर या इब्तदाई इसके असरात या इब्तदाई अलामात जो हैं वो एलियम स्टाइवा, जो मेरी वीडियो अपलोडेड है, उससे मिलते जुलते हैं कि जो थूम से, लहसुन से या गार्लिक से बनाई गई दवाई है एलियम स्टाइवा या एलियम स्टाइवम, उससे इसकी असरात मिलते जुलते हैं। लेकिन एलियम सीपा के जो असरात होते हैं वो खफीफ होते हैं, हल्के होते हैं, और एलियम स्टाइवम के जो असरात होते हैं उनमें शिद्दत पाई जाती है और वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन ये आपस में मिलते जुलते असरात रखती हैं। इन अलामात को जानने के लिए आप एक बार वो वीडियो भी देख लें, ताकि आप अच्छी तरह से एलियम स्टाइवा और एलियम सीपा को समझ सकें और इसमें फ़र्क कर सकें। और इसकी मदर टिंचर की मिकदार खुराक जो आम तौर पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो 5 से 30 कतरे। इससे ज़्यादा अगर खुराक दिन में 3 बार, 3 से 4 बार, 5 से 30 कतरों से हम तजावज़ करेंगे 3 से 4 बार, तो ये प्रूविंग की तरफ चली जाएगी। तो 30 कतरे सुबह, दोपहर, शाम से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए और 3 से 4 बार इसे इस्तेमाल करना चाहिए। इस दवा की सही तस्वीर जानने के लिए इस आदमी को हम ख्याल में ला सकते हैं जो प्याज काट रहा हो और इसका रस इसके नाक और आँखों में दाखिल होकर जलन पैदा कर रहा हो और आँखों से अश्क रवां हों, आँखें सुर्ख हो चुकी हों, नाक से भी पानी जारी हो, अच्छे खासे ज़ुकाम, नज़ले की अलामात इस दवाई में ज़ाहिर होती हैं, नज़र आ रही होती हैं। जिस मरीज़ में इस तरह की तस्वीर नज़र आए उसका जो इलाज है वो एलियम सीपा है। अगर आपको बीमारी की बहुत शिद्दत महसूस हो रही है तो उसे मदर टिंचर में चंद कतरे सुबह दोपहर शाम पिलाएं तो उसकी ये कंडीशन ठीक हो जाएगी।
یا 3x میں دیں تو آپ کو بہت اچھے رزلٹ ملیں گے. تو اس کے بعد اگر یہ بیماری پرانی ہے تو پھر اس کو بڑی پوٹینسی میں آپ استعمال کرا سکتے ہیں. تو لیکن اگر شدید تکلیف ہے تو اسے بڑی پوٹینسی میں مدر ٹنچر میں یا 3x میں دیں تو بہت اچھے رزلٹ ملیں گے. ایلیم سیپا کا زکام گرم کمرے میں اور شام کے وقت بڑھتا ہے اور کھلی ہوا میں تسکین ملتی ہے مریض کو. اس طرح پیاز کا رس جس آدمی کی آنکھ یا ناک میں چلا جائے وہ بھی تازہ ہوا میں تسکین پاتا ہے. اسی طرح اس دوا کے مریض کی علامات میں بھی تازہ ہوا سے تسکین ملتی ہے. نسوں کی دردیں جو کہ سرجیکل آپریشن کے بعد یا نسوں کی چوٹ یا صدمہ پہنچنے کی وجہ سے لاحق ہوئی ہوں. نسوں کی پرانی سوزش جو درد یا چوٹ کی وجہ سے لاحق ہوئی ہو. ناک میں جلن جیسے کسی نے ناک میں پیاز کا رس ڈال دیا ہو. منہ، گلے، مثانہ اور جلد میں جلن اور سوزش. کمر میں ایسی سوزش جیسی پیاز کے رس کا لگنے سے پیدا ہوئی ہو. جسم کے کئی حصوں پر گرمی کا احساس ہوتا ہے جیسا کہ پیاز کے زیادہ استعمال سے ہوتا ہے. اب ہم اس کی ہمارے جسم پر ظاہر ہونے والی مختلف علامات جو ہمارے مختلف اعضاء پہ ظاہر ہوتی ہیں ان کا جائزہ لے لیتے ہیں. سر میں جو علامات ظاہر ہو سکتی ہیں وہ زکام کی وجہ سے لاحق ہونے والا سر درد زیادہ تر پیشانی پر ہوتا ہے. شام کے وقت شدت ہوتی ہے اور گرم کمرے میں بڑھ جاتا ہے یہ درد. چہرے پر اعصابی دردیں ہوتی ہیں. ایام ماہواری کے دوران میں سر درد میں افاقہ ہو جاتا ہے کہ ماہواری کے دوران خواتین میں سر درد ٹھیک ہو جاتا ہے اور ایام ماہواری بند ہونے پر سر درد میں اضافہ ہو جاتا ہے. آنکھوں کی علامات میں آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں. ان سے آنسو نکلتے ہیں جیسے کسی نے پیاز کا رس نکال کے آنکھوں میں ڈال دیا ہو. اور روشنی بری لگتی ہے. آنکھیں چندھیا جاتی ہیں روشنی میں جس طرح پیاز کا رس کسی نے آنکھ میں ڈال دیا ہو یا پیاز کا رس آنکھ میں پڑ گیا ہو. آنکھیں رطوبت سے بھری رہتی ہیں، پانی سے بھری رہتی ہیں. جیسے زکام میں بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہو کہ زکام لگ جائے تو آنکھوں میں پانی نظر آتا ہے. عام طور پہ بچوں میں بھی جب زکام لگ جائے تو آنکھیں پانی سے بھری ہوئی ہوتی ہیں. اور جلن جو تازہ ہوا میں آرام پاتی ہے. پانی کے چھینٹے لگانے سے تسکین ملتی ہے. جس طرح آنکھ میں پیاز کا رس پڑ جائے تو تازہ ہوا اور پانی کے چھینٹے لگانے سے آرام ملتا ہے. آنکھ کے کناروں کی جلن. کان کی علامات میں تیز درد ہوتا ہے کان میں جیسے کہ کسی نے زخم پر پیاز کا رس نکال کر ڈال دیا ہو. ناک کی علامات چھینکیں بہت زیادہ آتی ہیں خاص طور پر جب گرم کمرے کے اندر داخل ہو اور ناک کی حالت یہ ہو گویا پیاز کاٹتے ہوئے پیاز کا رس ناک کے اندر جا کر سوزش پیدا کر چکا ہے. ناک سے پتلا مواد خارج ہوتا ہے. ناک کی جڑ میں بھاری پن اور بندش کا احساس ہوتا ہے گویا کہ ناک کو کارک لگا کر یا جیسے کسی چیز کا ڈاٹ لگا کر بند کر دیا گیا. اس میں گھاس کا بخار جس میں سواڈیلا، سلیشیا اور سورائنم. شدید نزلہ زکام جس کے ساتھ سر درد، کھانسی اور گلے کا بیٹھ جانا پایا جاتا ہے. ناک کے اندر جھلی کا بڑھ جانا اور مسوں کا پیدا ہو جانا اس میں بھی ایلیم سیپا کو استعمال کیا جا سکتا ہے. معدے کی علامات میں شدید بھوک جیسے کہ پیاز کھانے سے لگتی ہے. پیاز زیادہ کھایا جائے تو بھی بھوک بڑھ جاتی ہے، کھانا ہضم ہو جاتا ہے. معدے میں درد محسوس ہوتا ہے، شدید پیاس ہوتی ہے اور ڈکاریں آتی ہیں اور متلی ہوتی ہے، دل خراب ہوتا ہے. گویا تمام ایسی علامات جو زیادہ مقدار میں پیاز کھانے سے ظاہر ہوتی ہیں. پیٹ کی علامات میں پیٹ میں گڑگڑاہٹ ہوتی ہے اور بدبودار ہوا کا اخراج ہوتا ہے. پیٹ میں ہوا کی بہتات ہوتی ہے، مطلب بہت زیادہ ہوا پیدا ہوتی ہے. معدے کے بائیں طرف درد ہوتا ہے جس کا درد ایک جگہ رکا ہوا محسوس ہوتا ہے، رکا رہتا ہے، ساکن رہتا ہے. اور جو بڑے پیشاب والی جگہ ہے اس کی کچھ علامات ظاہر ہوتی ہیں، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. ریکٹم کی جو میورز کی علامات ہیں اس میں اسہال مطلب پتلے پاخانے آتے ہیں جن میں تیز بدبو موجود ہوتی ہے اور ساتھ ہوا کا بھاری مقدار میں اخراج ہوتا ہے کہ ہوا بہت زیادہ خارج ہوتی ہے اور پتلے پاخانے آتے ہیں. اور بڑے پیشاب والی جگہ میں درد بھی محسوس ہوتا ہے اور خارش ہوتی ہے اور بھاری پن اور اس کے ساتھ ہی گرمی کا احساس محسوس ہوتا ہے.
چھوٹے پیشاب کی علامات کچھ ظاہر ہوتی ہیں اس دوائی میں، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ مثانہ اور پیشاب کی نالی میں کمزوری کا احساس ہوتا ہے، پیشاب کا زیادہ مقدار میں خارج ہونا اور اس کے ساتھ ہی نزلہ زکام کی موجودگی ہونا۔ اگر پیشاب بہت زیادہ مقدار میں آتا ہے اور ساتھ نزلہ زکام بھی رہتا ہے تو یہ ایلیم سیپا کی علامات ہیں۔ پیشاب سرخ رنگ کا ہوگا جس کے ساتھ پیشاب کرتے وقت شدید درد کا احساس ہوگا۔ سانس کی علامات کچھ ظاہر ہوتی ہیں ایلیم سیپا کے مریض کو، اس میں گلا بیٹھ جاتا ہے، سانس اندر لیتے وقت شدید کھانسی ہوتی ہے، گلے میں خارش اور ایسا احساس ہوتا ہے کہ سانس کی نالی پھٹ جائے گی اور پھٹ گئی ہے، سانس میں تنگی محسوس ہوتی ہے، گلے کے قریب بندش کا احساس ہوتا ہے، گلا بند محسوس ہوتا ہے جیسے گلا دبایا جا رہا ہو، اور گلے میں درد محسوس ہوتا ہے اور یہ درد گلے سے ہو کر کانوں تک جاتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ بازو اور جو ٹانگوں کی علامتیں کچھ اس کی ہیں وہ بھی ہم یہاں سمجھ لیتے ہیں۔ جوڑوں میں لنگڑا پن محسوس ہوتا ہے، پاؤں کی ایڑیوں پر پھوڑے نکلتے ہیں، پنسیاں پھوڑے ظاہر ہوتے ہیں، ناخنوں کے قریب انگلیوں کی سوزش، ریڑھ کی ہڈی میں اعصابی دردیں محسوس ہوتی ہیں، پاؤں کے اوپر جو ہے نا وہ نمی کا احساس ہوتا ہے، گیلے گیلے رہتے ہیں پاؤں ان کے، اور بازو اور ٹانگوں میں تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے، بازو اور ٹانگیں ہمیشہ تھکے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ نیند میں کی کچھ علامات ہیں، جمائیاں بہت آتی ہیں جس کے ساتھ سر درد میں ہوتا ہے اور ساتھ غنودگی طاری ہوتی ہے مریض میں، نیند کے دوران میں منہ کا کھلا رہنا، بہت خواب آتے ہیں، رات 2 بجے کے بعد نیند ختم ہو جاتی ہے، مریض جاگ جاتا ہے، آنکھ کھل جاتی ہے۔ اس میں علامات کا جو اتار چڑھاؤ ہوتا ہے کہ علامات بڑھتی اور کم ہوتی ہیں، اس میں اس شام کو علامات بڑھتی ہیں، گرم کمرے میں علامات بڑھتی ہیں، کھلی ہوا میں مریض افاقہ محسوس کرتا ہے، تسکین محسوس کرتا ہے اور صحت میں بہتری آ جاتی ہے، اور ٹھنڈے کمرے میں علامات میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اس دوائی کا ہم جو تعلق جوڑ سکتے ہیں یا کمپیریزن کر سکتے ہیں وہ جلسیمیم، یوفریزیا، کالی ہائیڈ، ایکونائٹ، ایپیکاک، ان دواؤں سے اس کو ہم کمپیئر کر سکتے ہیں، کمپیریزن کر سکتے ہیں۔ اس کی جو معاون اور ہیلپنگ دوائیں ہیں اس کے ساتھ اچھا کام کرتی ہیں، اس میں فاسفورس، پلسٹیلا اور تھوجا ہیں۔ اس کے بعد جو دوائیں بہت اچھا کام کرتی ہیں اس میں کلکیریا کاپ اور سلیشیا۔ اس کی جو مخالف دوائیں ہیں جو اس کے اثرات کو ظاہر کرتی ہیں اور اس کے بعد یا اس کے ساتھ نہیں دینی چاہیے، ان میں ایلوز، ایلیم سٹائبم اور یہ دوائیں ہیں۔ اس کے اینٹی ٹوٹ کے طور پہ یا تریاق کے طور پہ ہم آرنیکا، کیمومیلا، نکس وامیکا، تھوجا اور وریٹرم البم کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ دوستو اس کا کنکلوژن ابھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، جو یاد رکھنے والا خلاصہ اس دوائی کا ہے، جو میری ویڈیو کے آخر پہ آپ دیکھیں اور اس کو 2-4 بار سنیں اور یہ دوائی آپ کو ذہن نشین ہو جائے۔ اس میں یاد رکھیں کہ یہ نزلہ زکام کے لیے لاجواب دوائی ہے، ایلیم سیپا نزلہ زکام کے لیے لاجواب دوائی ہے، خاص طور پر جب ناک سے خارج ہونے والا مواد پتلا اور تیز جلن پیدا کرنے والا ہو۔ اس کے بعد چیچک کی پہلی حالت میں، کیونکہ اس میں بھی ناک سے پانی نکلتا ہے، اس حالت میں بھی شدت اگر پائی جائے تو اس میں بھی ناک سے پتلا مواد خارج ہوتا ہے تو اس میں بھی یہ دوائی استعمال کی جا سکتی ہے۔ آنکھوں سے پانی چلتا ہے جس کی بنا پر عام لوگ چیچک والے مریض کے پاس پیاز نہیں لے جاتے، لیکن ہومیوپیتھی چیچک کے ابتدائی علامات کو ہی قابو کرنے کے لیے، ان پہ کنٹرول کرنے کے لیے، ان کے علاج کے لیے ایلیم سیپا استعمال کرتی ہے، جو پوٹنسی کی صورت میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بائیں طرف کے لکوہ کے لیے یہ بے خطا دوا ہے، اگر بائیں طرف کا لکوہ ہو تو اس میں بھی آپ ایلیم سیپا کو بڑی کامیابی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ واضح رہے کہ نرگس کے گنڈے یعنی پیاز، نرگس کے گنڈے جو پیاز ہوتے ہیں جس کو ہم یوفریزیا کہتے ہیں، وہ بھی نزلہ زکام میں استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ایلیم سیپا کا جو پیاز زکام ہوتا ہے وہ تیز جلن والا ہوتا ہے اور یوفریزیا کے زکام میں جلن نہیں ہوتی۔ آرسینک البم کا زکام جو ہوتا ہے
اس کی علامت ہے کہ اس میں ناک بند ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ تیز چھینکیں آتی ہیں. آرسینک البم کے زکام میں تیز چھینکیں آتی ہیں اور ناک بند ہو جاتا ہے. اور ایلیم سیپا کا زکام جلن پیدا کرنے والا ہوتا ہے اور یوفریزیا کے زکام میں جلن نہیں ہوتی, وہ سمپلی پانی ٹپک رہا ہوتا ہے اس میں ناک سے. تو یہ تو تھی دوستو اس دوائی کی خاص علامات, اور جو امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی میری یہ کاوش. اور حسب معمول صاحب کا ویڈیوز کی طرح مجھے امید ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو بھی لائک کرنا بالکل نہیں بھولیں گے. میں ان دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب کر لیا ہوا ہے, اور جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں, تاکہ میرا اور ان کا یہ رابطہ پکا ہو سکے. بیل آئیکن کو جنٹل ٹچ دینا کبھی بھی نہ بھولیں, تاکہ میری ہر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو آپ کے موبائل پہ دستک دے سکے. اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب کے کانٹیکٹ لسٹ میں میری ان ویڈیوز کو شیئر ضرور کیا کریں, تاکہ ہومیوپیتھک کا جو نالج میں شیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے, اور اس بے ضرر نیچرل قدرتی طریقہ علاج سے زیادہ لوگ مستفید ہوں. تو انشاءاللہ دوبارہ بہت جلد ملاقات ہوگی کسی نئی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ, اچھی سی ہومیوپیتھک معلوماتی ویڈیو کے ساتھ, کسی دوائی کے ساتھ. ڈاکٹر جعفر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا میرا حامی و ناصر ہو.